अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रीडम एंड स्पिरिचुअलिटी से मुतालिक है। आज के इस मौजू में हम देखेंगे मिशेल फोकू स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत को किस नज़र से देखते हैं। रवायती तौर पर हमारा रूहानियत का तस्वुर क्या है, उसके मुतालिक हम क्या सोचते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी आज मौजूए बहस आएंगी। हम इनके मुतालिक अपनी गुफ्तगू जो है वो करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तस्वुर रूहानियत क्या है। हम जब रूहानियत का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन मजहब, इबादत, रूह, बातन या तसव्वुफ का जिक्र आ जाता है, जो अमूमन हर शख्स अपने ही इलाके या समाज की जो मजहबी अकाइयां हैं या मावराई ताकतें हैं उनसे जोड़ता चला जाता है। फोकू के मुताबिक रूहानियत क्या है? उसके मुताबिक रूहानियत का मतलब कोई आम नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक रूहानियत कोई मजहबी चीज नहीं है, बल्कि रूहानियत से मुराद ये है कि इंसान अपनी जिंदगी को कैसे बदलता है, अपने अंदर क्या तब्दीलियां लेकर आता है, कैसे अपने आप को शेप करता है, सच्चाई तक पहुंचने के लिए क्या तब्दीलियां लेकर आता है, अपने अंदर आजादी के जज्बे को कैसे डेवलप करता है और रोजमर्रा जिंदगी में कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। तो फोको के मुताबिक रूहानियत ये है। रूहानियत से मुराद कि हम इल्म कैसे हासिल करें। हम इल्म हासिल कर लिया है तो क्या इल्म हासिल करके हमने अपने आप को बदला या नहीं बदला। तो इसकी मिसाल यूं समझ लें कि एक टीचर जो है वो जस्टिस के ऊपर लेक्चर दे, लेकिन वो घर में नाइंसाफी करे या क्लासरूम में बच्चों की नंबरों में हेरफेर करे। कोई टीचर क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाए लेकिन क्लास में खुद कोई क्रिटिकल सवाल बर्दाश्त ना करे। कोई इंटेलेक्चुअल थिंकर आजादी के ऊपर गुफ्तगू करे लेकिन कुछ लोगों को आजादी देने से घबराए। तो ये वो तजाद है जिसके मुतालिक मिशेल फोकू पूछते हैं कि क्या ये रूहानियत है? क्या सच सिर्फ जानने की चीज है या उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए अपनी लाइफ में? तो यही उनके इस मजमून जो है जिसकी हम डिस्कशन आज करना चाह रहे हैं उसमें मिशेल फोकू के नजरियात को डिस्कस किया गया है। यही उसका मरकज है। तो आज बेसिकली हम कैरन विंटेज का जो मजमून है फ्रीडम एंड स्पिरिचुअलिटी, उसके मुतल्लिक हम गुफ्तगू करेंगे, जिन्होंने मिशेल फोकू के आइडियाज को मद्देनजर रखते हुए ये तहकीकी मजमून लिखा। और बुनियादी तौर पर जो इसका माखज है वो डिसिप्लिन एंड पनिश द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के साथ ये इसके आइडियाज जो हैं उन्होंने डेवलप किए हैं। और इस लेक्चर में जो बुनियादी नुकात के साथ जो उर्दू में मेरी वजाहत है, तशरीह है या रोजमर्रा मिसालें हैं, तनकीदी गुफ्तगू है, वो मेरी तरफ से शामिल है। तो फोको के मुताबिक रूहानियत क्या है? ये वो रूहानियत है जो रूह के बगैर है। हम अमूमन रूहानियत के तस्वुर को रूह के साथ जोड़ते हैं, लेकिन फोको के मुताबिक ये स्पिरिचुअलिटी विदाउट स्पिरिट है। तो रूहानियत हम जब सोचते हैं तो हम इसको कोई गैर जिस्मानी रूह के साथ जोड़ते हैं, कोई अकीदतन किसी मजहबी ताकत के साथ जोड़ते हैं। फोको की दिलचस्पी बरअक्स किसी और चीज के साथ है कि भी इंसान अपनी जिंदगी को अपनी तरबियत या इल्म के साथ कैसे जोड़ते हुए, इखलाकी मेहनत करते हुए इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में। यहाँ पर वो एक मिसाल देते हैं, उसको जरा देखते हैं। वो कहते हैं, बाई स्पिरिचुअलिटी आई मीन बट आई एम नॉट श्योर दिस डेफिनेशन कैन होल्ड फॉर वेरी लॉन्ग द सब्जेक्ट अटेनमेंट ऑफ सर्टेन मोड ऑफ बीइंग and the transformation that the subject must carry out on itself to attain this mode of being. I believe that spirituality and philosophy were identical or mere identical in ancient spirituality. अपने जो है वो रूहानियत को महज कुछ सोच या इल्म की तब्दीली नहीं समझता, बल्कि इसे इंसान के पूरे तर्ज वजूद की तब्दीली से जोड़ता है। हुक्म के मुताबिक इंसान को किसी खास तर्ज वजूद तक पहुंचने के लिए अपनी जात पर काम करना और खुद पर तब्दीलियां लेकर आना ज्यादा जरूरी है। तो इसी मानी में वो ये कहता है कि कदीम दौर में फलसफा और रूहानियत एक दूसरे से तकरीबन मुख्तलिफ नहीं थे। आप स्टोइक फिलोसफर्स को देखें अगर, तो जो वो फिलोसफी को प्रीच करते थे उसको वो इम्प्लीमेंट भी करते थे। ऐसा नहीं है कि वो उनका जो फलसफा है वो उनकी इखलाकी तरबियत या प्रैक्टिस से जुदा था। तो अगर एक तालिब इल्म फर्ज करें ये सोच ले कि वक्त नहीं जाया करना चाहिए, तो इससे जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन जब वो रोजाना उठने का वक्त बदलता है, मोबाइल कम इस्तेमाल करता है, अपनी आदत को बदलता है, अपनी कमजोरियों को मैनेज करता है, तो वो आहिस्ता इन्हीं असूलों के ऊपर आगे बढ़ता है। ये वो तरीकाकार है जिसे फोकू रूहानियत के करीब समझता है। फोको के मुताबिक रूहानियत कोई बैरूनी दुनिया से कनेक्शन नहीं है, किसी मेटाफिजिकल वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, एक तर्ज जिंदगी है। ये एक यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का एक अमल है जिसके जरिए इंसान को खुद को अपने आप को बदलना है। तो मगरिबी रिवायत में हम जब देखते हैं अमूमन, तो उसमें जिस्म और रूह को हमेशा से समझाया गया। ना सबूत होने के बावजूद भी हमने रूह को अटल हकीकत मानते हुए ये समझ लिया कि जिस्म को नीचे रखना चाहिए और रूह को ऊपर रखना चाहिए। जिस्म को ख्वाहिशात का महवर दिखाया गया और रूह को पाकीज़ा दिखाया गया, तो जिस्म को आरजी और रूह को अब्दी दिखाने की भरपूर कोशिशें की जाने लगी। फोको के मुताबिक ये सीधी सादी तकसीम मुनासिब नहीं है।
وہ اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ جو انسانی تجربہ ہے وہ صرف روح میں نہیں ہے بلکہ جسم میں ہوتا ہے. ہم جسم کو پریکٹس میں لے کر آتے ہیں نا. ہماری موسٹلی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ باڈی کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اپنی ابتدائی تحریروں میں بھی فوکو نے ایسے تجربات کا حوالہ دیا جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری عام عقل ہے، ہماری عام جو سوچنے کی صلاحیت ہے، اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ زیادہ پریکٹس اس کے اوپر ہوتی ہے. چاہے وہ خواب ہوں، چاہے وہ ہماری پاگل پن کی کیفیت ہو، مانیٹرنگ کی کیفیت ہو، سرویلنس ہو، آپ کی اپنی زندگی کا دوسرا روپ ہو آپ کا، یہ سب چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اس لیے بھی اہم ہے کہ انسان کو صرف ایک فکس عقل کے خانے سے دیکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہاں وہ مزید چل کے کہتے ہیں فوکو اسٹیٹس ٹو سرٹین نمبر آف ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپیرینسز اف یو لائک دیٹ آئی ول کال ان کوٹیشن مارکس اسپرچوئل ایکسپیرینسز although spiritual is not quite the right word, such as dreams, madness, holy repetition, the double, the disruption of time, the return. These experiences form a constellation that is doubtless quite coherent. I was also struck by the fact that constellation was already mapped out in surrealism. تو فوکو کی ابتدائی تحریروں میں روحانیت کا لفظ بہت کم آتا ہے. 1960 کی دہائی میں نئے ناول اور سریلزم پر ایک گفتگو کے دوران وہ ایسے تجربوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں جسم کو بولنے کا موقع دیا گیا. اب وہ خواب، جنون اور ذات کے دہرے پن اور وقت کے بکھرنے جیسے تجربات کو احتیاط کے ساتھ روحانی تجربات کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو تحقیق جو ان کے اوپر کی گئی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مشیل فوکو کے خود کی جو چوائس ہے اسپرچویلٹی میں بھی، وہ خود بھی اس میں تضاد دیکھتے ہیں. اس کو اب آسان مثال سے سمجھنے کی ٹرائی کریں کہ کبھی انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو اسے وہ خواب کئی دنوں تک پریشان کرتا ہے، وہ دکھ اس کے جسم میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، وہ دوستوں سے اظہار کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ماضی کی کسی ایلیمنٹ کا حصہ ہو، وہ کوئی اس کا لو افیئر ہو، تو وہ تمام چیزیں اس کے پورے وجود کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی. تو فوکو کے مطابق یہ جو باڈی کے اوپر چیزیں ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو فزیکل اینٹیٹی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ جو انسان ہے اس کو جذباتی طور پر، جسمانی طور پر، اس کو اخلاقی طور پر، سماجی طور پر تجربات سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کے ان جسمانی باڈی کے اہم حصے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. تو فوکو کے درمیانی دور کا جو جائزہ لیا ہے محققین نے، اس میں انہوں نے ایک بڑی چیز دیکھی. انہوں نے دیکھا کہ جو جدید معاشرہ ہے، انہوں نے بظاہر آزادی، عقلی ترقی اور خود مختاری کی تو بات کی ہے، مگر اسی دور میں انہوں نے اسکول، جیل، ہسپتال بنائے، اور اس دوران میں انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی اور درجہ بندی کر دی. یعنی ماڈرن انسان اپنے آپ کو خود چاہے آزاد سمجھے، مگر وہ کوانٹیفائی کیا جا رہا ہے، آبزرو کیا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے، مینیج کیا جا رہا ہے. تو معاشرہ آپ سے آپ کے اسٹینڈرڈ پہلے سے طے کی ہوئی چیزوں کے اوپر ڈیفائن کرتا ہے. آپ سے پہلے سے کی گئے پیمانوں کے اوپر آپ کی نیت پوچھتا ہے، آپ کی نفسیات پوچھتا ہے، آپ کے بچپن کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ کی شناخت اور ماضی کی ہسٹری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا چیز ڈیولپ ہو رہی ہے؟ یہاں پر آپ کی ذات کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ایک ایلیمنٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس کو آپ ڈیپ سیلف کہہ سکتے ہیں. انسان کو کہا جاتا ہے کہ بھی تم اپنی حقیقت ظاہر کرو. سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اس کا اندرونی حصہ کنفیس کرنے کے لیے اسے ابھارا جاتا ہے. تو آج کل کے دور میں بھی جب انسان اپنے آپ کو مسلسل سمجھانے اور بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو در حقیقت اپنے جسم کے اندر مسلسل اس کے کوئی نہ کوئی نگرانی یا سرویلنس چل رہی ہوتی ہے. تو خود کی اگر ہم دیکھیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ خود کی جو کیئر ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کیئر کے بارے میں مشیل فوکو نے ایک لفظ استعمال کیا. کیئر آف دا سیلف سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی خود کی دیکھ بھال کو یہ سمجھیں کہ اپنی ورزش کریں تو اپنی خوشی کو انجوائے کریں، تو کیا یہ درست ہے؟ فوکو اس سے آگے بڑھ کر چل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ پرانے فلسفے میں اپنی دیکھ بھال کی حد تک تو یہ بات درست تھی. اپنی عادات کو بہتر کرنا، اپنی چیزوں کو امپروو کرنا، اپنی ذات کو ایک اخلاقی صورتحال پہ ڈھالنا ایک درست سمجھا جاتا ہے. لیکن اب ایک ایتھیکل سیلف فارمیشن کا تصور ہے. ایتھیکل سیلف فارمیشن سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر مکمل انسان نہیں ہوتا، اس کو خود کو بنانا پڑتا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ ڈیولپ ڈگری لینے سے نہیں ہوتا، نوکری حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، یا چند کتب پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل خود احتسابی کے عمل سے ہوتا ہے کہ میں سوچوں، سوال کروں، میں کیا تعلق رکھتا ہوں، میں طاقت کے سامنے کیسے رکھتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو کیسے مینیج کرتا ہوں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان ایتھیکل سیلف فارمیشن کی طرف جاتا ہے. تو ایک ٹیچر کی مثال لے لیجئے، وہ صرف ایک سبجیکٹ کو پڑھا کر ایک اچھا ٹیچر نہیں بنتا. جب وہ ایک بچوں سے سنے، ان کے مسائل حل کرے، ان کو ڈیولپ کرے، کمزور اسٹوڈنٹس کو بھی اپلفٹ کرے، اختلاف کو بھی برداشت کرے، اپنی غلطی مانے، اپنی کوتاہی بھی مانے،
اپنے علم کو روب جھاڑنے کے بجائے ہمبل ہو. تو یہ ایتھیکل فارمیشن کی ایک عمدہ مثال ہے. اور اس کے علاوہ فوکو جو ہے وہ قدیم جو فلسفہ ہے اس میں جو اسپرچل ایکسرسائزز ہیں ان کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں. یہ کوئی ماضی کی قدیم مذہبی رسمیں نہیں تھیں، بلکہ لوگ جیسے اسٹوئک فلاسفر مشقیں کرتے تھے، لکھتے تھے، ایکٹیویٹیز کرتے تھے، سوال کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے. تو یہ ان چیزوں کا وہ دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. فوکو کے مطابق یہ تمام چیزیں ایک طرز زندگی بھی ہو سکتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اب اس کو لاگو نہ کریں تو یہ صرف ہماری دماغی مشق ہے. کی مثال یہ ہے کہ آپ جتنا بھی فلسفہ پڑھ لیں، اگر آپ اس کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں تو وہ تو صرف دماغی مشق ہی ہے نا. کہ آپ ریئلی اس کو پریکٹس میں تو نہیں کر کے آ رہے. تو ایتھیکل فارمیشن کے پرسپیکٹو سے آپ کو ایک ون آف دا بیسٹ اور دا فائنسٹ ایگزامپل بننے کی ٹرائی کرنی چاہیے. اگر ایک طالب علم یا ایک استاد جو ہے وہ صرف ایک نظریے کو مانتا ہے، لیکن اس نظریے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، کوئی جدت نہیں لے کر آتا، کوئی سوال نہیں ڈیولپ کرتا، کوئی اخلاقی تبدیلی نہیں لے کر آتا، سوال کرنے کی، اختلاف کرنے کی ہمت نہیں پیدا کرتا، تو فوکو کے مطابق جو اس کا علم ہے وہ ادھورا ہے. فوکو کے مطابق علم کو زندگی میں اترنا چاہیے، پریکٹس ہونا چاہیے. یہ ہے اصل اسپرچویلٹی. فوکو کے مطابق اصل روحانیت یہ ہے کہ آپ اپنی تھیوری کو اپنے پریکٹس میں لے کر آئیں اور مسلسل بدلنے کی بھی ہمت رکھیں. یہ نہیں کہ کسی چیز پر جامد ہو جائیں اور فکس ہو جائیں، اپنے نظریے پر قائم رہ جائیں. تو جدید طور پہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ صرف سچ تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ایویڈنس ہے، یہ ثبوت ہے، یہ فلمیں پڑھی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کافی ہے. تو ہم یہاں پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ چیزیں کافی ہیں. تو سچ تک ہماری جو رسائی ہے وہ اتنی ممکن نہیں ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سچ کی حقیقت تک پہنچ چکے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں ان دی hermeneutics of the subject he argues that spirituality is the search, practice and experience through which subject carries out the necessary transformations on himself in order to have access to the truth. We will call spirituality then the set of these researches, practices and experiences which are for subject the price to be paid for the access to the truth. تو فوکو کے مطابق جو قدیم فلسفیانہ روایت ہے اس میں علم کو کافی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ تصور تھا کہ انسان جب تک اپنے وجود اور شخصیت کو نہ بدل لے وہ مکمل سطح تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس لیے جدید فکر میں یہ تصور مضبوط ہوتا ہے کہ جو درست علم ہے بذات خود سچ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے، حالانکہ اس میں اور بھی اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. تو انسان کو سچ جاننے کے لیے اپنے کردار کو نہیں بدلنے کی ضرورت، حالانکہ فوکو کے مطابق اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی روزمرہ زندگی میں مثال دیکھیں تو ہم ایک شخص کو دیکھیں جو کرپشن بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن خود جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، جس کو ہم اپرچونیٹیز کہتے ہیں. تو کیا وہ واقعی سچ کے ساتھ ہے؟ وہ کرپشن کی بڑے میں بڑی باتیں کرتا ہے، وہ نیپوٹزم کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے، وہ میرٹ کی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ اپنے من پسند افراد کو تعینات کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. تو کیا وہ شخص کرپشن کے واقعی خلاف ہے؟ ایک شخص عورتوں کے حقوق پہ نعرے لگاتا ہے، تحریریں لکھتا ہے، لیکن اپنے گھر میں وہ بہن اور بچوں پر ان کا حق کھا جاتا ہے، ان کی آزادی سے خوف زدہ ہے. تو کیا وہ اس کا علم سچ ہے؟ وہ خواتین کی علم اور آزادی کے بارے میں بڑی گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے ان کے پاس سب کچھ مل چکا ہے. وہ چاہے مذہبی شخص ہو یا سیکولر ہو، وہ بڑے دعوے کرے، لیکن وہ کسی کمزور انسان کے سامنے ظالم بن جائے. تو کیا وہ شخص واقعی اخلاقی ایتھیکل فارمیشن کے مطابق کام کر رہا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں علم اور زندگی کے مطابق فرق کو فوکو کے مطابق سمجھنا چاہیے. فوکو کے مطابق روحانیت کا جو مطلب ہے وہ سچ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے جسم میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آنے کی ضرورت ہے. صرف جاننا ضروری نہیں ہے. یہاں پر مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے. ایلڈس ہگزلی نے اپنی کتاب نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ میں اس بک کا نام میں شاید بھول رہا ہوں، اور اس کا ایک چیپٹر تھا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور بک کا نام تھا اس طرح سے سم تھنگ تھا. میں بہرحال میں کیپشن میں اس کو ایڈ کر دوں گا میں اگر بھول رہا ہوں، لیکن چیپٹر کا نام تھا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نالج از ایز کامن ایز ڈرٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ از ایز ریئر ایز ایمرلڈ. تو یہی ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف جاننا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تہ تک پہنچنا بھی جو ہے وہ مقصد ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مشل فوکو جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، پریسیا سے مراد کیا ہے؟ بے خوف ہو کر سچ بولنا، مگر صرف محفوظ جگہ پہ نہیں، ایسا سچ جس کے لیے آپ کو خطرے کا اندیشہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو، آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہو، طاقتور لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. تو پھر بھی انسان چاپلوسی کے بجائے سچ بات کیوں نہ کرے؟ ایک دائرے میں رہ کے کر سکتا ہے کیا؟ تو یہاں پر سچ بولنے کا مطلب کوئی بحث جیتنا نہیں ہے یا آرگومنٹ میں ڈیفیٹ کرنا نہیں ہے، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اخلاقی ذمہ داری کے طور پر ہے. تو فوکو کے مطابق پاریسیا یعنی حق گوئی انسان اپنی آزادی میں استعمال کرے.
خاموشی کے بجائے، یعنی خوشامد جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے وہ حق اور سچ کی بات کریں، ایسی چیز جو خوف کے سے بالا تر ہو کر کی جائے، اور اس کے علاوہ ذاتی فائدے کے بجائے جس میں اخلاقی فرض جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو۔ تو اگر ہم یہ سمجھ کر چپ رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بولنے کی جو سہولت ہے وہ قربان کر رہے ہیں، اپنی جو حق کہنے کی جو صلاحیت ہے وہ اپنی ضائع کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح روزمرہ زندگی میں بھی، مذہبی ماحول میں، سیاست میں بھی، دفتر میں بھی، ہر جگہ ایسا سچ بولنا تو قدرے مشکل ہوتا ہے، اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، طاقت کو بھی ہو سکتا ہے ناپسند آئے، لیکن فوکو کے مطابق یہ بھی ایک اسپرچویلٹی کا پارٹ ہے، کیونکہ انسان اپنی رائے نہیں دے رہا بلکہ وہ بات کر رہا ہے جو عوامی مفاد کے مطابق اور حقائق کے مطابق اور سائنسی حقیقتوں کے مطابق درست ہے، چاہے اس کے اب کردار کو داؤ لگ جائے یا زندگی کو داؤ لگ جائے۔ تو ایسے میں جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈیولپ کرتے ہیں ان کو ریولوشنریز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فوکو جو ہے وہ آزادی کو صرف قانونی حق کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ کہتا ہے قانونی حق جو ہے وہ ضروری تو ہے، لیکن اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بولنا پڑتا ہے، آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ آزادی آپ کو لکھا ہوا قانون ہے جو مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آزادی کو نیچرلائزڈ کوئی پرنسپل نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں، اس کے لیے لوگوں نے مصائب دیکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے زمانے میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے مطابق بھی اور بہتری کی خاطر کوئی اخلاقی شکل دے سکیں۔ اور مشیل فوکو پولیٹیکل اسپرچویلٹی کے متعلق بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل اسپرچویلٹی سے مراد یہ کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پولیٹیکل اسپرچویلٹی سے کیا ہے، ہم سیاست کو دیکھتے ہیں، حکومت کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پولیٹیکل اسپرچویلٹی سے مطابق ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم حکومت کو بدلنے کی ٹرائی مت کریں، بلکہ اپنی پوری زندگی کے انداز کو بدلنے کے لیے جب اٹھیں تو ہم اپنے کسی بھی ایسے نظام سے نکلنے کی کوشش کریں جو بہتری کی جانب لے کے جائے، جو یہ بتائے کہ جھوٹ سے سچ سے فرق کیسے ہم نے کرنا ہے، نارمل ہونا کیسا ہے، ترقی کیا ہے، آزادی کیا ہے، اور اچھی زندگی کسے کہتے ہیں۔ فوکو نے ایرانی انقلاب کے دور میں اس اصطلاح کو استعمال کیا تھا، اور اس کی محقق یہ کہتے ہیں کہ اس کی دلچسپی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جدیدیت کے بارے میں بتائے، کیونکہ لوگ جدیدیت کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یورپی جو تسلط ہے وہ ان کے اوپر غالب آ رہا ہے۔ فوکو کے اس موقع پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محققین کہتے ہیں کہ فوکو نے کہ اس آئیڈیا پہ تنقید ہوئی تھی، لیکن ہمیں اس ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بعد میں ایران میں ایک سخت گیر ایک نظام بن چکا تھا۔ تو فوکو کا آرگومنٹ کیا تھا؟ فوکو کا آرگومنٹ یہ تھا کہ بعض لوگ صرف روٹی، مکان، کپڑا نہیں مانگتے، بلکہ وہ اپنے لیے نیا راستہ مانگتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس اصطلاح میں ایرانی لوگوں نے اپنے لیے کوئی نیا راستہ مانگا ہو، لیکن پھر بھی اپوزٹ لوگ موجود ہی رہتے ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو تشدد یا مذہبی جبر اور انسانوں کی آزادی کے اوپر جو پابندیاں لگی جاتی ہیں اس کو ہمیں نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص کی پابندی، ایک شخص کا طرز زندگی ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے قید کا باعث ہو، تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پولیٹیکل اسپرچویلٹی جو ہے اس کو رومانٹک ماڈل کے طور پر یوز کرنا اور کہنا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ باعث فخر ہے کیونکہ پولیٹیکل اسپرچویلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو لوگوں کو ایک سماج میں ایک اپنا نظام تشکیل دینے کی اجازت ہونی چاہیے، تو یاد رکھیے گا اس علاقے کے جو مائنورٹیز ہیں ان کا کیا سلوک ہوگا، تو یہ بھی ذہن میں آپ نے فوکس کرنا ہے۔ فوکو یہاں پہ کہتے ہیں ڈیورنگ دا رینیسانس یو سی اے ہول سیریز آف ریلیجیس گروپس that resist the pastoral power and claim the right to make their own statuses for themselves. According to these groups, the individual should take care of his own salvation independently of ecclesiastical institution and of ecclesiastical pastorate. We can see, therefore, a reappearance up to a certain point, not of culture to the self, which had never appeared, but a reformation of its autonomy. تو فوکو اس تاریخی مثال کے ذریعے رینیسانس کے دور میں جو مذہبی گروپ تھے ان کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جو گروتھ ہے یہ بیسیکلی مذہبی جو ادارے ہیں اور مذہبی پیشواؤں ہیں ان کے مکمل اختیارات کے خلاف تھے۔ یہ اپنے حق مانگتے تھے، یہ اپنی نجات مانگتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اتھارٹی ملے تو اب ہمیں اپنی نجات کی خود حق حاصل ہونا چاہیے بجائے کہ ہم چرچ کی اتھارٹی کو لیں۔ تو بیسیکلی فوکو کے مطابق جو خود کی سیلف کا کیئر کا جو کنسپٹ ہے یہ رینیسانس میں جو آغاز اس کا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنی فریڈم یعنی اپنی انڈیپینڈنس کا ایک میسج ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب روحانیت جو ہے مذہب کا لبادہ اوڑھتی ہے، اور تو فوکو کے مطابق روحانیت سے مراد وہ مشقیں ہیں، وہ پریکٹسز ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی انفرادی زندگی کو، طرز زندگی کو بدلنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ ریلیجن سے باہر بھی ہو سکتی ہیں، ریلیجن کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر سوال ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص جو ہے کیا آزادانہ طور پر اپنا اخلاقی کر رہا ہے یا صرف کسی اتھارٹی کو
ماننے کی خاطر یہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر بدھ مت میں پریکٹس کی جاتی ہے، ذہنی تربیت کی جاتی ہے، اسلام میں، عیسائیت میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنی اخلاقی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو فوکو کے مطابق سوال یہاں پر کیا یہ ہے کہ کیا انسان کسی ثقافت کے اندر رہتے ہوئے بھی کوئی طریقہ تلاش کر سکتا ہے؟ تو یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو محقق ہیں وہ اسلامک فیمنزم کی مثال دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم نے جو آرگومنٹ ہے وہ کیرن ونٹیجز کا جو مضمون ہے، فریڈم اینڈ اسپرچویلٹی اکارڈنگ ٹو مشیل فوکو، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنی وضاحت اور ایکسپلینیشن بھی ایڈ کر رہا ہوں۔ تو اسلامک فیمنزم کے متعلق کیا ڈسکشن وہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اسلامک فیمنزم کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آزادی ہے وہ سیکولر لبرل طریقوں کے علاوہ بھی ممکن ہے۔ کیسے مذہبی عورت خود بھی اپنے ثقافت میں رہتے ہوئے آزاد ہو سکتی ہے، کہ عورتوں کے حقوق کا سوال اٹھانا صرف مغربی نہیں بلکہ مشرقی سوال بھی ہے، اور موجودہ مذہبی سماج میں عورت پہلے ہی کچھ نہ کچھ محفوظ اور آزاد ہے، کیونکہ یہ کچھ دعویٰ عموماً لوگ کرتے ہیں۔ تو اسلامک فیمنزم والے ان چیزوں کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جو مسلمان خاتون ہے اور اس کی جو مذہبی روایت ہے اس کے اندر رہتے بھی ڈیولپ کر سکتی ہے، وہ انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے ریلیجیس ٹیکسٹ کی، وہ لوگوں کی کردار کو سامنے لے کے آ سکتی ہے، وہ آلریڈی جو اسٹیبلشڈ کرٹیسزم ہے اس کے اوپر بھی سوال کر سکتی ہے۔ یہاں پر فوکو لکھتے ہیں کہ یورپین دو فائنڈ اٹ سیلف اے ٹرننگ پوائنٹ which is nothing other than the end of imperialism. The crisis of Western thought is identical to the end of imperialism. There is no philosopher who marks out his period, for it is the end of era of Western philosophy. Thus, if philosophy of the future exists, it must be born outside of Europe or equally born in consequence of meeting an impact between Europe and non-Europe. تو فوکو کے مطابق جو مغربی فکر ہے اور جو فلسفہ ہے وہ ایک ایسے موڑ پر آ چکا ہے کہ اس کی جو بالادستی ہے اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، اور مستقبل میں فلسفہ یورپ کی نئی جگہوں سے بھی برآمد ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ فیمنزم کا آئیڈیا ویسٹرن ہے، اس کو بھی، اس ازمپشن کو بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اسلامک فیمنزم کے ساتھ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آزادی یا اخلاق کا جو ایلیمنٹ ہے اور جو خود سازی کے جو تصورات ہیں صرف اور صرف ویسٹرن تھاٹ سے ڈیولپ نہیں کیے جا سکتے، ہمیں نئی تھنکنگ پوائنٹ اور آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جانی کی مسلسل ضرورت ہے۔ تو اسی تناظر میں اسلامک فیمنزم بھی ایک نیا ایلیمنٹ ایڈ ہوتا ہے فوکو کے مطابق، کہ جس میں ہمیں نئی صورتوں کو ڈیولپ کیے جانے کی ضرورت کو دیکھا جانا ضروری ہوگا۔ تو یہ جو خواتین ہیں یہ آزادی کو صرف مغرب کی نقل بنا کر کوشش نہیں کرتی، بلکہ پولیٹیکل اسپرچویلٹی جو کہ فوکو کا کنسیپٹ ہے اس کے تھرو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اپنی پریکٹس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر وہ اپنی ذاتی فیلنگز، ایمان، اپنے مذہب، اپنی سیاست، علم اور تشریح کو استعمال کرتے ہوئے پولیٹیکل اسپرچویلٹی کی ٹرائی کرتی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ یہ مذہب کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتے، وہ یہ بھی نہیں بات کرتے کہ مذہب کو اندھا مان لیا جائے، بلکہ وہ سوال کرتے ہیں کہ تشریح کو دیکھا جائے، انٹرپریٹیشن کو دیکھا جائے، ڈیفینیشن کون کر رہا ہے، وضاحت کون کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو فوکس کی جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارے سارے کنسیپٹ ہیں جو ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سچ کو جاننا تو چاہتے ہیں، کیا ہم سچ کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں؟ ہم آزادی چاہتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی میں آزادی کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں؟ ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو کیا روحانیت ہم اپنے سسٹم کے اندر رہ کے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں؟ اور ہم اگر پولیٹیکل اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم مائنورٹیز یا ایسے لوگ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی اسپیس پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں، یا ہم ان کو بھی مجبور کریں گے اپنا جیسا بننے کے لیے؟ تو اس کا فوکو کے مطابق یہی جواب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایسے ڈیولپ کرے کہ اس کا علم، اس کا سچ اس کے کردار اور عمل سے ظاہر ہو، اور وہ دونوں سیپریٹ نہ ہو، اور اس کا کسی کے اوپر نقصان نہ ہو۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ کانٹینٹ کو ہم نے ایز اے ریسورس یوز کیا ہے، اور اس کے متعلق اگر آپ کے کوئی سوال ہوں وہ آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔